अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब जहां होंगे खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी और मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो शेयर करें और अगर कहीं कोई कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताया करें यार। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो दो इकसात पर मबनी होगी। इसका नाम आतिशे इश्क से रमज़े जुनून तक का सफ़र है। एक ऐसा जुनून जो ज़ावियार शाह के इश्क का होगा, जो आतिशे इश्क उसके सीने में जल रही थी और उसकी मोहब्बत की ख्वाहिश पर उसे पाकिस्तान ले आई थी। लेकिन पाकिस्तान में होने वाले हादसे ने उसे एक ऐसे जुनून में बदल दिया था जो एक राज था और शायद राज ही रहता अगर वो लोग पाकिस्तान ना आते तो। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें यार। आपके रिस्पांस पर ही इसकी दूसरी और फाइनल एपिसोड आएगी, वरना मैं अपने दूसरे दोनों नावल कंप्लीट करने के बाद ये सब छोड़ दूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जब रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता तो इंसान का दिल टूट जाता है और दिल के साथ साथ हिम्मत भी टूट जाती है और उम्मीद भी टूट जाती है। और जब इंसान में हिम्मत नहीं होती तो फिर वो कुछ भी नहीं लिख पाता और ना ही फिर कुछ कर पाता है। तो प्लीज़ मेरा साथ दें, चलें नावल शुरू करते हैं। ये रम्ज़ ये राज कहीं जुनून सा है, ये रम्ज़ ये राज कहीं जुनून सा है, जो मेरे दिल में रह कर भी कहीं दूर सा है। वो इस वक्त बेतहाशा डरी हुई थी और वो अपने ही माशूक से डरी हुई थी। लेकिन आखिर क्यों? वो जो उसकी एक मुस्कुराहट की खातिर सबसे लड़ झगड़ जाने वाला था, आज उसे क्यों जहन्नम में धकेल रहा था? वो सवाल उसके जहन में गूंज रहा था, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। बस एक खामोश सी वहशत सी थी जो उसके अंदर तक फैली हुई थी। हवा में एक अनजानी सी सर्दी थी, जैसे फ़िज़ा भी इस लम्हे से खौफज़दा हो। और वो इसी खौफ के बीच खड़ी अपनी मोहब्बत के सामने लरज़ रही थी, जिसका हाथ कभी वो अपनी हिफाजत समझती थी, लेकिन आज वही हाथ जो कभी उसको महफूज रखता था, आज उसके लिए एक दहशतनाक कैद बनता जा रहा था। तारकोल से बनी इस सुनसान सड़क पर वो लड़की अंधाधुंध दौड़ रही थी। सांसें बेतरतीब थी, कदम लड़खड़ाते हुए, और दिल जैसे कि पसलियों से टकरा टकरा कर बाहर आने को बेताब हो। हवा उसके बालों को बिखेरती, उसके वजूद से लिपटती हुई गुजर रही थी, मगर वो लड़की रुकी नहीं थी, जैसे रुकना उसके लिए मौत हो। आखिरकार थक हार कर वो एक दरख्त के साथ जा लगी। पीठ तने से टिकाकर उसने अपनी आंखें मूंद लीं और अगले ही लम्हे उसकी ज़िंदगी के कुछ पिछले पन्ने उसके जहन पर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। जब वो शाह मेंशन की सबसे चहेती और अकेली लड़की थी, मगर ये अकेला और लाडला होना जो कभी नेमत लगता था, अब एक अजाब बन चुका था। महमिल जान, उठ जाओ, देखो दिन चढ़कर फिर से गुरूब होने की तैयारी पकड़ रहा है और तुम अभी तक सो रही हो। देखो, ज़ावियार शाह के आने का टाइम हो चुका है और उसकी कॉल आई है कि वो 10 मिनट में यहाँ होगा, और अगर तुम रेडी ना हुई तो वो तन्हा वापस चला जाएगा और तुम बैठी रहना यहाँ। मैं तो उसके साथ चली जाऊँगी पाकिस्तान। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही उसने अपने चेहरे से चादर हटाई और आहिस्ता से उठ बैठी, और उसके उठते ही जैसे कि कमरे की फ़िज़ा ही बदल गई हो। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने मद्धम पड़ जाए। सफ़ेद दूधिया रंगत जिसमें हल्की हल्की गुलाबी लहरें गुली हुई थी, लंबे घने स्याह बाल जो उसकी कमर से भी नीचे तक बहते चले जाते थे, पंखड़ियों के जैसे नरम गुलाबी होंठ और इनके दरमियान में सफ़ेद मोतियों की तरह चमकते हुए उसके दांत।
और वो आँखें मोटी, स्याह और गहरी, जिनके अंदर नींद की हल्की सी सुर्खी किसी को भी अपना मुसाखर करने की ताकत रखती थी। और कोई उसके शहर में खो चुका था। वो कुछ लम्हे यूं ही खामोश बैठी रही, जैसे ख़ुद को हकीकत में वापस लाने की कोशिश कर रही हो। मगर उसे क्या मालूम था कि आज की ये सुबह उसकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसका पाकिस्तान जाना उसकी यूं तकदीर बदल कर रख देगा कि उसकी सोच तक उसकी नहीं रहेगी। और अगर उसे अंदाज़ा हो जाता तो वो इस इंसान से कोसों दूर रहती, जिसे सोचकर ही उसकी धड़कनें मुंतशिर होने लगती थी और दिल बेइख्तियार ही उसके कदमों में बिछने को करता था। वो बिस्तर से उठते वॉशरूम की जानिब भागी और अगले 10 मिनट में नहा धोकर बाहर निकली, दुपट्टा कंधे पर डालते हुए। अब वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए भागी। ज़ावियार शाह, जो अभी 5 मिनट पहले ही नीचे आया था और इस वक्त वो शाह मेंशन की टीवी लाउंज में बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाते, बार बार घड़ी पर नज़र दौड़ाता और दूसरी नज़र सीढ़ियों की जानिब, कि एक लम्हे में उसकी नज़रें जो सीढ़ियों की जानिब उठी तो वापस पलटना भूल गई थी। वो सफ़ेद सूट में मलबूस और उस पर उसका क़यामत हेज़ भीगा सरापा ज़ावियार शाह को मुसख्खिर कर गया था और वो साकित खड़ा उसे देखे गया। टाइम देखा है? आधे घंटे बाद फ़्लाइट है और तुम अभी तक यूं ही घूम रही हो। लगता है जाने का इरादा कैंसिल करना पड़ेगा। वो उसके वजूद को बगौर देखते गंभीर लहजे में कहते उसके करीब आया तो उसकी गुलाब सी महक ज़ावियार शाह की सांसों को महकाने के साथ साथ बहकाने भी लगी। और वो उसके और करीब आते उसके बालों के करीब अपने चेहरे को ले जाते हुए एक लंबी सांस अंदर खींचते हुए उसकी महक को अपनी रूह में उतरता हुआ महसूस करने लगा। वो बस थोड़ी देर हो गई, आप बस मुझे 5 मिनट दें, मैं अभी आती हूँ, आप तब तक नाश्ता करें। वो उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करते अटक अटक कर कहते वहाँ से जाने लगी तो ज़ावियार शाह ने उसकी नाजुक लाई अपनी गिरफ्त में लेते उसे एक झटके से अपने करीब खींचा तो वो कटी हुई डाल की तरह उसके बाजुओं में आ समाई। वो उसे अपने हिसार में लेते अपने साथ लगा गया। वो मामा आ जाएंगी, वो उसके होंठों को अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए अटकते हुए बोली। तो क्या हुआ, हम कौन सा अनजान हैं? वो उसकी गर्दन पर दांत काटते हुए लापरवाही से बोला। वो उसकी इस पहली जसारत पर बेइख्तियार सिसकी थी। प्लीज़ ज़ावी, वो बेबस होते बोली। जी ज़ावी की जान। वो अब उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ते उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते उसकी आंखों में देखते मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला, देर हो रही है। वो उसकी आंखों में मोहब्बत का जहां देखते नज़रें झुकाकर बोली तो फ़कत इतना, जाओ। वो उसके माथे पर बोसा देते हुए उसे आज़ाद करते हुए बोला और बाहर निकल गया। अब उसका रुख किचन की तरफ था। अगले दिन वो तीनों पाकिस्तान की सरज़मीन पर उतरे, अपने सबसे अज़ीज़ दोस्त की शादी में पहुँचे और उसकी शादी को खूब इंजॉय किया। और अभी वो लोग वापस आते दुर्दाना शाह के साथ बैठे अपने दोस्त की शादी के बारे में बातें करते हंस मुस्कुरा रहे थे कि ज़ावियार शाह का फ़ोन रिंग हुआ और वो मुस्कुराते हुए कॉल पिक करते कान से लगा गया। लेकिन आगे से मिलने वाली खबर क़यामत खेज़ थी। ज़ावियार शाह का रंग पल में लट्ठी की तरह सफ़ेद पड़ने लगा था। दुर्दाना शाह और महमिल शाह उसकी बदलती रंगत देखते परेशान हुई थी। क्या हुआ शाह? महमिल ने उसके करीब आते उसके कंधे पर हाथ रखते पूछा तो ज़ावियार शाह उसे अपने बाजुओं में भरते फूट फूट कर रो दिया था।
محمل شاہ کی طرح دردانہ شاہ بھی اب کی پریشان ہوتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی، لیکن اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دونوں کو ہی ساکت کر گئے تھے۔ میرا بھائی، اس نے میرے بھائی کو مار دیا۔ ماں، مزمل شاہ نے میرے بھائی کو مار دیا۔ کیوں کیا اس نے؟ کیوں؟ وہ اب روتے چلاتے ہوئے انہیں سب بتانے لگا تھا۔ کیا؟ دردانہ شاہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ان کا وجود تو جیسے زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، اور وہیں انجان کھڑی لڑکی جو اپنی ہی تقدیر اور اپنے اوپر آنے والی قیامت سے بالکل انجان، جو اس کے کندھے کے ساتھ لگے اسے تسلیاں دے رہی تھی، اس بات سے انجان کہ کل جب اسے تسلی کی ضرورت ہوگی تو یہ انسان سب سے پہلے اس سے ہاتھ پیچھے ہٹا لے گا۔ لیکن وہ بھی اس سب سے انجان تھا۔ اسے تو اس کے باپ نے ان خاندانی دشمنیوں سے بچانے کی خاطر ہی برسوں سے باہر پردیس میں رکھا تھا، لیکن وہ بھی بہت جلد اس دشمنی کی لپیٹ میں آ گیا تھا، ہر بات سے انجان۔ وہ لوگ اگلی فلائٹ سے سیالکوٹ پہنچے اور 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ پسرور پہنچے۔ شاہ حویلی پہنچتے ہی ایک قیامت خیز منظر تھا جو زاویار شاہ کا استقبال کر رہا تھا۔ شاہ حویلی کے بیچوں بیچ زاویار شاہ کے چچیرے بھائی کا جنازہ نکلنے کو تیار کھڑا تھا، اور شاہ حویلی سے عورتوں کے سسکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ زاویار شاہ جب آگے بڑھا تو اس کے چچا اس کے گلے لگتے رو دیے تھے۔ چچا کو وہ سینے سے لگائے اپنی آنکھوں کو زور سے مچتے کھول کر اپنے آنسو اندر ہی اتارتے اب آگے بڑھنے لگا تھا۔ دردانہ شاہ اور محمل شاہ بھی اپنے سروں کے ساتھ ساتھ اپنے چہروں کو ڈھکے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ وہ جب اپنی چچی کے قریب گیا تو وہ آنسوؤں سے بھری نگاہوں کو اٹھاتے اسے دیکھتے اسے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ انہیں تسلیاں دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا، سو یہی کر رہا تھا۔ دردانہ شاہ اور محمل شاہ کو زنان خانے میں چھوڑ کر وہ کلمہ شہادت کے ورد میں اپنے چچا زاد بھائی کا جنازہ اٹھا کر شاہ حویلی سے نکلا۔ کیسا استقبال اور کیسا ماحول تھا جو اسے 15 سال بعد لوٹنے پر نصیب ہوا تھا۔ آج بھی وہی فرسودہ رسمیں اور وہی جائیداد کے لیے قتل و گری۔ وہ جب شام میں اپنے بھائی کو دفنا کر واپس لوٹا تو حویلی کا ماحول اداسی اور کرب سے بھرا ہوا تھا، ہر کوئی اداس، ہر چہرہ افسردہ۔ نمیر شاہ 3 بھائیوں کا اکلوتا بھائی، اس کی بہنیں سوجی ہوئی آنکھوں اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ایک کونے میں پڑی پیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ تینوں نے اپنے سر اپنی ماں کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اور ان کی ماں ان کے سر کو چومتے ہوئے اپنی سسکیاں تک روکے ہوئے تھی، لیکن آنسوؤں کو وہ لوگ چاہ کر بھی نہیں روک سکتی تھی، سو وہ بہتے ہی جا رہے تھے۔ اس کی نظروں نے انہیں ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ دونوں ایک سائڈ کرسیوں پر بیٹھے آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھیں۔ محمل شاہ کی آنکھوں میں اداسی اور حیرانی تھی، لیکن دردانہ شاہ کی آنکھوں میں خوف تھا، جسے دیکھتے وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنے خیالات کو بری طرح جھٹک گیا۔ یہ سوچ کر کہ شاید کچھ ماحول کا اثر ہے اور کچھ نئے لوگوں کا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ آنے والا وقت انہیں خوفزدہ کر رہا ہے۔ شاہ جی، آپ کے ساتھ جو مہمان آئے ہیں ان کے لیے کمرے تیار کروا دیے ہیں، انہیں وہاں لے جائیں، میں ان کے لیے کھانا بھجوا دیتی ہوں۔ اپنے قریب سے نسوانی آواز سنتے اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو ایک لڑکی اس کے پیچھے کھڑی نظریں ان دونوں ماں بیٹی پر مرکوز کیے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اب ایک نظر اس پر ڈالتے ان کی طرف بڑھتے انہیں ساتھ لیے مہمان خانے کی طرف بڑھا اور انہیں لے جاتے ہوئے ایک کمرے میں بٹھایا۔ چند منٹوں میں 2 ملازمائیں کھانے کے ٹرے لیے اندر داخل ہوئیں۔ اب وہ تینوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ زاویار شاہ نے ابھی چاول کا چمچ منہ میں ڈالا بھی نہیں تھا
کہ اس کے لیے بلاوا آ گیا اور وہ کھانا وہیں کا وہیں پڑا رہا۔ زاویار شاہ کے جانے کے بعد دردانہ شاہ اور محمل شاہ نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد وہ انہیں کہیں نہیں دکھا۔ وہ رات محمل شاہ تماک سے اس کے گھر والوں اور پاکستان کے بارے میں پوچھتے پوچھتے سو گئی تھی، لیکن دردانہ شاہ کی آنکھوں میں نیند اب شاید کبھی نہیں آنی تھی اور نہ ہی سکون۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ زاویار شاہ ان کی بیٹی کی شادی کے بعد وہ زندگی سکون سے اور خدا کی عبادت کرتے گزار دیں گی، لیکن ان کی بیٹی کی بلا وجہ کی ضد پاکستان آنے اور پاکستان دیکھنے کی اور یہاں کے کھانے کھانے کی، یہ اسے اب لے کر ڈوبے گی۔ وہ خود پاکستان کبھی نہیں آئی تھیں، بس اپنے شوہر سے ہی یہاں کے قصے کہانیاں سن کر ڈر جایا کرتی تھی، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ ان کے سسرال والے اسی گاؤں سے ہیں، یعنی پسرار گاؤں سے آس پاس، اور یہ زینت شاہ سے تو ان کی اکثر بات ہوتی تھی جو مزمل شاہ کی ماں تھی، اور اکثر ان کی زبانی انہوں نے مزمل شاہ اور پسرور گاؤں کا ذکر سنا تھا، اور زینت شاہ نے انہیں کتنی بار کہا تھا کہ وہ لوگ یہاں آئیں۔ اور آج جب وہ پسرور آئیں تو ان کے ڈر اور خدشات انہیں سچ لگنے لگے تھے۔ زینت شاہ دلاور شاہ کے بڑے بھائی دانیال شاہ کی بیوی اور دلاور شاہ کی بھابھی تھی، یعنی مزمل شاہ کی چچی، اور محمل شاہ مزمل شاہ کی چچیری بہن۔ کیا ان دونوں خاندانوں کا ایک دوسرے سے کوئی گہرا تعلق ہے؟ اگر یہ وہی ہوا تو ساری رات دردانہ شاہ اسی الجھن کا شکار رہیں، لیکن گتھی تھی کہ سلجھانے میں ہی نہیں آ رہی تھی، یا پھر شاید وہ اسے سلجھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ رات تو جیسے تیسے بیت گئی، لیکن اگلی آنے والی صبح وہ بھی ویسی ہی گزری۔ وہ آیا چند لمحے ان کے ساتھ گزارے اور پھر بلاوا آنے پر ایسا جاتا کہ مڑ کر واپس نہ آتا، اور نہ ہی دردانہ شاہ نے اس کمرے میں سے باہر جانے کی کوشش کی، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ختم کل گزرا تو زاویار شاہ نے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ تم کہیں نہیں جا سکتے شاہ، اب اس حویلی اور اس کے تمام افراد تمہاری ذمہ داری ہیں، اور اپنے بھائی کا خون کا بدلہ بھی اب تیرے کندھوں پر ہے۔ شاہ حویلی کے در و دیوار میں سلمان شاہ کی آواز گونجی تو سب پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ زاویار شاہ نے سوالیہ نظروں سے اپنے چچا کو بغور دیکھا، جن کے کندھے تو جھک چکے تھے، لیکن غرور اور تنتنا ابھی بھی ویسا ہی تھا، ویسا ہی رعب اور ویسا ہی دبدبا، اور وہ افسوس سے سر نہ ہلاتے اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ چچا، آپ جانتے ہیں کہ میرا وہاں کام ہے، میں قانون کا ملازم ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی وہاں کی حکومت مجھے یہاں زیادہ دیر تک رہنے دے گی، اس لیے پلیز آپ لوگ مجھے مجبور مت کریں اور مجھے جانے دیں۔ وہ نہایت شفقت اور ہمدردی کے ساتھ ان سے مخاطب ہوتے بولا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں تھے۔ وہ انہیں اور تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اور نہ ہی اپنی باتوں سے اور نہ ہی اپنے لہجے سے۔ آخر کار وہ اس کے چچا تھے۔ کیا ہم سب کو لاوارث چھوڑ کر چلے جاؤ گے شاہ؟ ہمارا نہیں تو اپنی ان بہنوں کا سوچو، ان کا کیا؟ ان کی خاطر ہی رک جاؤ، ان کا اپنا بھائی تو اب رہا نہیں، تو کیا تم بھی ان کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھو گے؟ ادھر چچا کا ایموشنل ڈرامہ کام کر گیا اور وہ سب کچھ فراموش کرتے رک گیا تھا۔ آخر کار کو وہ بہنیں تھیں، اور بہنوں کو بھائی لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر تو نہیں جاتے، وہ بھی انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکا تھا۔ اور اس پر دشمن بھی ابھی زندہ تھا۔ دونوں گھرانے اثر و رسوخ والے تھے، دونوں کا سیاسی حلقہ وسیع تھا، لیکن اپنے بیٹے کی کچھ غلیظ حرکتوں کی وجہ سے سلمان شاہ کو سیاست سے ایسے نکال دیا گیا تھا جیسے مکھن میں سے بال، اور اب یہ معاملہ نہ کسی عدالت اور نہ ہی کسی سماعت میں جانا تھا، بلکہ اس کا فیصلہ اب جرگے میں ہونا تھا،
جہاں ثبوت بھی لائے جائیں گے اور گواہ بھی پیش ہوں گے، لیکن فیصلہ ہمیشہ کی طرح معصوم لڑکی کی قربانی ہوگا، جو بیچاری ابھی صرف 10 سال کی تھی، مزمل شاہ کی چھوٹی بہن۔ لیکن اس کی عمر سے کسی کو کیا غرض؟ وہ سر جھکائے بیٹھا سوچوں میں گم۔ اپنے کندھے پر نازک ہاتھ محسوس کرتے اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ مکمل مجسمہ حسن اس کے پیچھے کھڑی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے۔ وہ چند لمحے اسے یوں ہی سر اٹھائے دیکھتا رہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لیے حویلی کے کار پورچ کی طرف بڑھا۔ اب وہ دونوں اس وقت ایک نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ گئی اور وہ اس کے سر پر دوپٹہ سٹ کرتے وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ یوں ہی کئی لمحے آئے اور گزر گئے، لیکن وہ دونوں اسی طرح بیٹھے رہے۔ زاوی، آپ جانتے ہیں ایک بار میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا اور آپ نے بدلے میں مجھے کیا کہا تھا اور مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ وہ بولی تو زاویار کا دل کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے یا پھر اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے اسے خاموش کروا دے، ویسے ہی جیسے کہ وہ پہلے کروایا کرتا تھا۔ لیکن دل کی حسرت دل میں دبا گیا اور بولا تو اب کی بار محمل شاہ کا دل کیا کہ اس کی زبان ہی کاٹ دے۔ وہ میرا بھائی ہے محمل، اور یہ میرا خاندان، میں کیسے انہیں اس حالت میں تنہا چھوڑ دوں؟ میں بے غیرت نہیں ہوں محمل، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا تو محمل شاہ کو لگا کہ جیسے کہ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ کوئی اجنبی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل رہا ہو۔ وہ اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اس کے پاس سے اٹھنے لگی تھی کہ زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پھر سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ زاویار شاہ، مجھے بیوگی کی زندگی قبول ہے، لیکن ایک قاتل کی بیوی کہلانا منظور نہیں ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی آہنی گرفت سے اپنی نازک کلائی چھڑاتے ہوئے بولی تو زاویار شاہ نے اپنی آنکھیں زور سے میچ کر کھولیں۔ وہ اس کے بغیر جینے کا ارادہ کر چکی تھی، یہی سوچ کر وہ جان سے جا رہا تھا۔ میں کسی کا قتل نہیں کرنے والا محمل، یہاں سکون سے بیٹھو اور تحمل کے ساتھ میری بات سنو۔ وہ اس کا فیصلہ جان چکا تھا، لیکن دل نے آخری بار کوشش کرنے کا کہا، جس پر وہ لبیک کہتے ہوئے اسے پھر سے ساتھ بٹھا کر بولا تو محمل شاہ نے حیران ہوتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بھی یہ جاننے کے لیے متجسس تھی کہ قتل کا بدلہ قتل کیے بغیر کیسے لیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے اگلے الفاظ سنتے مرنے والی ہو رہی تھی۔ زاویار شاہ کے اگلے الفاظ اتنے تکلیف دہ تھے کہ محمل شاہ کو خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے ہمت جٹاتا رہا اپنی بات مکمل کرنے کے لیے، اور یہ چند لمحے اس پر سے قیامت کی طرح گزرتے چلے گئے۔ مجھے اس کی بہن سے نکاح کرنا ہوگا۔ محمل شاہ کو لگا جیسے اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وہ اسی طرح بیٹھی حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ اپنا سوال دہرا گئی۔ آنکھوں میں پانی اور بے یقینی دونوں ہی دکھائی دینے لگے تھے۔ ہاں محمل، مجھے اس کی بہن۔ اس کے باقی کے الفاظ محمل شاہ کے زوردار تھپڑ نے اس کے منہ میں ہی روک دیے تھے۔ خبردار جو آج کے بعد میرا نام بھی تمہاری زبان پر آیا۔ اس نے آپ سے تم تک کا سفر ایک لمحے میں طے کیا، اور اس کے تھپڑ نے ان دونوں کے رشتے کی وضاحت بہت اچھے طریقے سے کر دی تھی، جو اب صرف اور صرف نام کا رہ گیا تھا۔ جانتے ہو زاویار شاہ، وہ چند لمحوں بعد بولی تو چند لمحے رکی
بہت محبت کرتی تھی میں تم سے۔ وہ الفاظ جو برسوں سے وہ سننا چاہتا تھا، جسے سننے کو اس کے کان ترستے تھے، آج سننے کو بھی ملے تو کس جگہ۔ آج رب کی طرح وہ دشمن جاں مہرباں ہوئی بھی تو کس مقام پر۔ ہاں واری قسمت۔ زاویار شاہ جو خود کو قسمت کا دھنی مانتا تھا کہ اس کے رب نے بنا مانگے اس کی محبت کو اس کی جھولی میں ڈال کر اسے مالا مال کر دیا ہے، آج وہی زاویار شاہ کتنا بے بس اور مجبور ہو چکا ہے، اتنا غریب اور اتنا فقیر کہ اپنی روح حیاتی کے اظہار محبت کرنے پر اسے انعام میں ایک بوسہ بھی نہیں دے سکتا۔ جو زاویار شاہ کبھی سوچا کرتا تھا کہ جب وہ اس سے اظہار محبت کرے گی تو وہ دنیا کا سب سے نایاب ہیرا اس کے نیکلس میں لگوا کر اسے تحفے میں دے گا، اور اس نے وہ تحفہ تیار بھی کروا رکھا تھا، لیکن جب وقت آیا تو اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھرے اور انعام کے طور پر ایک شدت بھرا بوسہ ہی اس کے ہونٹوں پر دے سکے جہاں سے اس نے اتنے خوبصورت الفاظ نکالے تھے۔ میں نے بہت بہت اونچا مقام دے رکھا تھا آپ کو، وہ تم اور آپ میں الجھ چکی تھی، دل کی سب سے بڑی مسند پر بٹھایا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا انتخاب۔ باقی کے الفاظ ادھورے چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گئی، لیکن وہ اس کے ادھورے لفظوں کی کاٹ سے اپنا سینہ چھلتی ہوتا محسوس کرتے وہیں کھڑا رہا۔ کتنے لمحے، کتنی ساعتیں، کتنے پل گزر گئے، ایک قیامت تھی جو آ کر گزر گئی۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز پر وہ اپنے حواسوں میں لوٹا تو ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے وہ پریشان ہوا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔ اسے لگا تھا کہ وہ ادھر ادھر کہیں کھو گئی ہوگی، لیکن وہ اسے گاڑی کے پاس کھڑے دیکھ حیران ہوا۔ اس نے جب قریب آتے گاڑی ان لاک کی تو وہ پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی بغیر کچھ کہے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ دونوں میں اتنی اجنبیت اور اتنا اجنبی پن، وہ بھی اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ مجھے حویلی سے اپنی ماں کو لے کر نکلنا ہے یہاں سے، سنا ہے یہاں قریب ہی میرے ددیال کا گھر ہے، میں انہیں لے کر ابھی یہاں سے نکل جاؤں گی۔ اگر وہ تمہاری حویلی میں نہیں ہوتی تو میں اس گاڑی میں بھی کبھی نہ بیٹھتی، لیکن خیر یہ میری طرف سے آخری زحمت ہے جو میں تمہیں دے رہی ہوں، اور اس سب کا ذکر ابھی ماما سے مت کرنا، وہ میری ماما ہیں، انہیں کب کیسے یہ سب بتانا ہے وہ میں دیکھ لوں گی۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اتنی سی بات کا تو مان رکھو گے۔ محمل شاہ کی سرد آواز نے گاڑی کے سکوت کو چند لمحوں کے لیے توڑا تھا، لیکن اس کے بعد پھر سے وہی سکوت چھا گیا۔ اور وہ بھی یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ پہلے ان دونوں ماں بیٹی کو یہاں سے بحفاظت طریقے سے نکال لے، پھر اگلا قدم اٹھائے گا، کیونکہ ان دونوں کے یہاں رہتے اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہاں اس کے چچا کے گارڈز ہر وقت موجود رہتے تھے، اور وہ بھی اسلحے کے ساتھ، اور وہ تھا خالی ہاتھ، اور اس پر 2 عورتیں بھی اس کے ساتھ تھیں، لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس کی یہ غلطی اس کے لیے کتنی بری ثابت ہونے والی تھی۔ وہ اب ان دونوں کو گاڑی میں بٹھا کر اس ٹریس پر پہنچا جو اسے دردانہ شاہ نے سمجھایا تھا۔ وہ لوگ اس وقت چونڈا گاؤں میں موجود شاہ حویلی کے سامنے کھڑے تھے، جو دور سے ہی دہشت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ زاویار شاہ کا دل کیا کہ انہیں واپس لے چلے، لیکن اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو گارڈز کی کئی گاڑیاں قطار میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ان سب کو دیکھ کر اپنا ارادہ ترک کرتے دروازہ بجا گیا۔ اندر سے باہر آتے ملازم نے کچھ پوچھ گچھ کی تو انہیں چند لمحوں بعد اندر بلا لیا گیا۔ زاویار شاہ کے اندر جانے کے بعد ایک گارڈ نے فوراً سے پہلے ہی اپنی جیب سے موبائل نکالتے نمبر ڈائل کیا، اور اگلی بات سنتے وہ سب اپنے ہتھیار سنبھالتے اس حویلی کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگے۔
لیکن 2 منٹ بعد ہی زاویہ عرشا کو باہر نکلتے دیکھ وہ اس کے گرد یوں حصار بنا کر الرٹ ہوئے جیسے پہلے آنے والی گولی وہیں کھائیں گے، اور زاویہ عرشا کو بھی کچھ ٹھٹکا تھا، لیکن وہ اس سب سے نمٹنے کا ابھی نہیں سوچ رہا تھا۔ ابھی تو ذہن اس کے لفظوں میں الجھا ہوا تھا جو اس پر ایک بھی نظر کرم ڈالے بنا ملازمہ کے ساتھ حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ اس کا یوں اجنبی ہو جانا زاویہ عرشا کی سانسیں کھینچنے لگا تھا۔ وہ اپنی قمیض کے اوپری بٹن کھولتے تیز تیز سانس لیتے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو ایک ملازم نے سر جھکائے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور وہ چپ چاپ اس میں بیٹھ کر وہاں سے نکل آیا، یہی سوچ کر کہ وہ اب اپنے اپنوں میں ہیں اور وہ دونوں بالکل محفوظ ہیں۔ لیکن سچ کہوں تو ایک انسان جتنا اپنوں میں خود کو محفوظ سمجھتا ہے وہ دراصل اتنا ہی غیر محفوظ ہوتا ہے، خاص طور پر ایک لڑکی، اور اس سے بڑھ کر ان اپنوں میں جن سے وہ انجان ہو۔ وہ دونوں جب ملازمہ کی ہمراہی میں حویلی میں داخل ہوئیں تو زینت شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے مسکرا کر ان دونوں کا ایسے خیر مقدم کیا جیسے اپنی برسوں بچھڑی پرانی بہن کا کر رہی ہوں۔ زینت شاہ کے ساتھ ایک 10 سالہ بچی بھی کھڑی تھی جو محمل شاہ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اپنی ماں کے کہنے پر آگے بڑھتے ان دونوں سے ملی۔ حویلی میں اور بھی افراد موجود تھے، لیکن سب چہرے انجان، جن میں زیادہ تر عورتیں اور لڑکیاں تھیں جو عمر میں تو کم تھیں لیکن ایسے لگتی تھی جیسے کہ بیوگی کی چادر اوڑھے ہوئے ہوں۔ اس حویلی کا ماحول بھی اسی حویلی کی طرح تھا، اس حویلی سے کم پراسرار اور سوگوار نہیں تھا۔ ان سب سے ملنے پر بھی کسی نے انہیں کچھ بھی بھنک تک نہیں لگنے دی تھی، اور نہ ہی دردانہ شاہ نے کچھ خریدنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا ارادہ تو 2 دن یہاں رک کر سب سے ملنے کے بعد پھر واپسی کا تھا، کیونکہ ان دونوں کی سیٹس کنفرم تھیں اور وہ یورپین سٹیزن تھیں تو انہیں کس بات کا خطرہ۔ لیکن وہ جس کا ارادہ سب کے ارادوں پر حاوی ہے، اس نے تو کوئی اور ہی ارادہ باندھ رکھا تھا، اور ایک عظیم قربانی کے بعد ایک عظیم کام لینے کا۔ رات میں کھانا پرسکون ماحول میں کھلایا گیا تو وہ بھی زبردستی 2 نوالے لے گئی کہ مبادا ماں کو کچھ شک نہ گزرے اور وہ کچھ پوچھ نہ لیں، کیونکہ اگر دردانہ شاہ نے کچھ پوچھ لیا تو وہ پھر جھوٹ نہیں بول پائے گی، اور پھر سارا صبر اور سارے بندھن یہیں ٹوٹ جائیں گے اور اس کے صبر کا پیمانہ بھی، اور پھر وہ اچھے اور برے، صحیح غلط سب کی تمیز لحاظ بھول جائے گی، اور وہ کچھ کر گزرے گی جو وہ کم از کم یہاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات تو جیسے تیسے گزر گئی، لیکن صبح نکلنے والا سورج اس کی زندگی پر جیسے قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ وہ جو رات میں اپنی ماں کے ساتھ سکون سے لیٹی اپنی سوچوں میں گم نہ جانے رات کے کون سے پہر سو گئی تھی، اور اس کی ماں بھی اس کے قریب پرسکون سو رہی تھی۔ وہ جب صبح اٹھی تو اپنی ماں کو یوں ہی سکون سے سوئے دیکھ وہ چند لمحے حیران ہوتے انہیں دیکھے گئی، کیونکہ دردانہ شاہ کو زیادہ دیر تک سونے کی عادت نہیں تھی۔ وہ صبح فجر کے وقت ہی اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن آج شاید بہت زیادہ تھک چکی ہیں۔ چلو خیر، تھوڑی دیر اور سو لیں پھر جگاتی ہوں، اور ویسے بھی فلائٹ تو کل صبح کی ہے، تو ہم لوگ اگر شام میں بھی یہاں سے نکلے تو سارے کام بخوبی انجام دے لیں گے، اور ویسے بھی اب میں نے برائڈل ڈریس کرنا کیا ہے خرید کر، جسے دکھانے کے لیے پہننا تھا وہ تو خیر سے خود ہی یہاں کا ہو کر رہ گیا۔ ایک ٹیس سی تھی جو اس کے دل میں اترتے ہوئے اس کی روح تک کو گھائل کر گئی تھی، لیکن اسے اپنے درد کو اپنے اندر سمیٹنے کی عادت ہو چکی تھی جب سے اس کے بابا اسے اور اس کی ماں کو اس بے رحم دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولتے
اپنے سارے آنسو اپنے اندر جذب کرتے ان کے پاس سے اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ فریش ہو کر نکلی تو اس کی آنکھیں اس کے رونے کی وجہ سے سوج کر اور موٹی ہو چکی تھیں اور ان کے اندر کی سرخی اور بھی بڑھ چکی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک اور چہرہ بھی اس کے رونے کی چغلی کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے آپ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رونے کے سارے نشانات مٹانے لگی تھی۔ دردانہ شاہ یوں ہی ایک کروٹ لیٹی رہیں اور وہ اپنی ماں کو یوں ہی سویا چھوڑ بے خبر اپنے آنسوؤں کے نشانات مٹانے کی کوشش کرتی رہی۔ دروازے کی دستک پر اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے اور ایک حیران کن نظر پیچھے سوئی اپنی ماں پر بھی ڈالی، جو دروازے کی دستک پر بھی یوں ہی سکون سے سو رہی تھی۔ وہ اب در حقیقت پریشان ہوئی تھی، لیکن دروازے کو پہلے کھولنا تھا، سو پہلے اس نے دروازہ کھولا۔ دروازے میں کھڑی ملازمہ اس کے حسن کو دیکھتے مبہوت ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بلیک کلر کی لانگ میکسی پہنے اور سر پر دوپٹہ اوڑھے رات کی تاریکی میں پورے چاند کی طرح دھمکتا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ بی بی جی، وہ نیچے بی بی جان کھانے پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ ناشتہ ان کے ساتھ کریں گے یا پھر اوپر آپ کے کمرے میں ہی بھجوا دیں۔ وہ اس کے لہجے سے زیادہ اس کے سوالوں پر حیران ہوئی تھی۔ کھانے پر انتظار کر رہی ہیں یا کھانے کی ٹیبل پر؟ اور کھانا اگر نیچے لگوا چکی ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہی ہیں کہ ہم کھانا ان کے ساتھ کھائیں گے یا پھر اپنے کمرے میں؟ مما اٹھ جائیں نا، آج کیا ہو گیا ہے؟ کوئی وسکی کا پیک تو نہیں لگا کر سوئی جو ابھی تک نشہ نہیں اتر رہا؟ آپ تو پہلے اتنی دیر۔ وہ منہ ہی منہ میں ایسے بڑبڑاتے ہوئے بولتی ہوئی دردانہ شاہ کے قریب آئی جیسے وہ کبھی کبھار انہیں چھیڑتے ہوئے کہہ دیا کرتی تھی، اور وہ بیچاری استغفار پڑھتے ہوئے اسے گھور کر رہ جایا کرتی تھی۔ اور ایسا عموماً اس دن ہوتا تھا جس دن انہیں اپنے شوہر کی کوئی بات زیادہ یاد آتی اور وہ پھر یوں ہی ساری رات کروٹیں بدلتے گزار دیتی اور پھر محمل شاہ انہیں نیند کی دوا دے کر سلا دیتی، اور جب کبھی بھی ایسا ہوتا تو محمل شاہ انہیں یوں ہی چھیڑ چھاڑ کرتے ستاتی اور یوں دونوں ماں بیٹی ہنستے مسکراتے ٹائم گزارتی۔ دوپہر میں وہ انہیں ساتھ لیے ناشتہ بھی باہر کرواتی اور پھر شاپنگ مالز میں گھماتے اتنا تھکا دیتی کہ انہیں دوبارہ دوا کی ضرورت کئی دن تک نہ پڑتی اور وہ تھک کر سکون سے سو جاتی، اور وہ کئی گھنٹوں تک ان کے پاس بیٹھے ان کے پیروں میں تیل لگاتے ان کے پیروں کا مساج کرتی رہتی۔ بی بی جی، آپ نیچے آئیں تو سب سے پہلے میں آپ کی نظر اتاروں گی۔ وہ اپنی ماں کا کندھا پکڑے انہیں ہلا کر جگانے لگی تھی کہ پیچھے سے آتی ملازمہ کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی، جو شاید اس کے ہونٹوں پر آنے والی آخری مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے اپنا چہرہ ماں کی طرف موڑتے انہیں جو ہی ہلایا تو دردانہ شاہ کا چہرہ ایک طرف کو ڈھلک گیا اور پھر بے اختیار چیخیں تھیں جو محمل کی تھیں، جو ساری رات اور دن اس حویلی میں گونجتی رہی تھیں۔ اور اس کی چیخوں اور اس کے آنسوؤں کے شور میں ہی اس کی ماں کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا، لیکن وہ ظالم شخص نہیں آیا تھا۔ اسے نہ آنا تھا، سو وہ نہ آیا، اور وہ قیامت برا دن جو صرف اور صرف اس لڑکی کے لیے قیامت بن کر آیا تھا اور پل میں اس کی دنیا اجاڑ کر چلا گیا تھا۔ کہنا کتنا آسان اور پڑھنا اور سننا تو اس سے بھی آسان ہے نا، لیکن جو اس وقت سے گزرے وہی سمجھ سکتا ہے ایسی قیامت کو کہ یہ قیامت کیسی ہوتی ہے۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی کہ اس کی ماں رات تک بالکل ٹھیک تھی اور اس کے ساتھ رات کافی دیر تک باتیں کرتے ہوئے بھی ٹھیک تھی، تو پھر اچانک یوں ان کی موت
وہ چیختی چلاتی رہی کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کی ماں کو ہاسپٹل لے کر چلو، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ لیکن ہاں، کوئی آیا تھا اس وقت اور نبض دیکھتے مرنے کی تصدیق کر کے چلا گیا تھا، اور وہ بس اسے جاگتے دیکھتی رہ گئی تھی۔ شام تک جنازہ اٹھا اور اس کی ماں منو مٹی تلے جا سوئی۔ وہ کیا سوئی تھی، اس کے ارمان، اس کی خواہشات، اس کی ہنسی، اس کا سب کچھ سو گیا تھا، حتیٰ کہ زبان تک۔ اس پر بھی تو جیسے قفل ہی لگ گیا تھا۔ ایک دن گزرا، پھر 2 دن، یوں اسے یہاں رہتے 1 ہفتہ گزر گیا، لیکن وہ یوں ہی ساکت وجود کے ساتھ سوگوار حسن بنی اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ کھانے کو کچھ لاتے تو اسے دیکھتے دور اچھال دیتی اور پھر سے رونے چلانے لگ جاتی۔ اس کی طبیعت زیادہ نڈھال ہوئی تو اس کی تائی نے اس پر رحم کھاتے اس کے لیے ڈاکٹر کو بلایا، اسے طاقت کی بوتلیں لگوائیں، پھر اسے سمجھانے لگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی جو وہ اسے یہاں لے آیا اور اسے اس کی سرزمین میں دفن ہونے کا موقع ملا۔ اس کی موت ہی شاید اسے یہاں تک کھینچ کر لے آئی تھی، اور وہ اتنے عرصے میں پہلی بار پاکستان اسی لیے آئی تھی کہ اس کی قبر یہاں بننی تھی۔ اور اب تم بھی اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ اور ایک دفعہ اپنی ماں کی قبر پر ہمارے ساتھ چلو، اس سے تمہیں سکون ملے گا اور صبر بھی ملے گا۔ چلو اٹھو شاباش اور کچھ کھا لو، پھر ہم تمہیں تمہاری ماں کی قبر پر لے چلتے ہیں۔ زینت شاہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی اور ملازمہ کو کھانا لانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ جب کھانا لے کر آئی تو زینت شاہ کے سمجھانے پر اس نے 2-4 لقمے کھانے کے لیے اور زینت شاہ نے اس پر شکر کا سانس لیا۔ چلو اب شاباش، جلدی سے اٹھو اور وضو کر کے آؤ، پھر ہم تمہاری ماں سے ملنے چلیں گے۔ وہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے کہ وہ کوئی 3 سال کی بچی ہو جو ہاسٹل میں رہتی ہے اور وہ اسے اس کی ماں سے ملوانے کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ لیکن خیر، وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھنے لگی۔ اس حلیے میں ماں سے ملنے جاؤ گی کیا؟ نورا، ارے نورا، کہاں مر گئی کمبخت؟ ادھر آ اور اپنی چھوٹی بی بی جی کے کپڑے لے کر آ جو میں نے اس کے لیے منگوائے ہیں۔ زینت شاہ نے اس سے سوال کرتے اسے روکا تو وہ وہیں رک گئی، اور پھر زینت شاہ نے اپنی خاص ملازموں کو آواز دیتے حکم دیا، اور 2 منٹ میں نورا اپنے ہاتھ میں کپڑے لیے ان کے سامنے حاضر ہوئی۔ نورا کے ہاتھ سے کپڑے پکڑتے ہوئے وہ واش روم میں بند ہوئی، اور اس کے جانے کے بعد پیچھے زینت شاہ اور نورا میں راز و نیاز ہوئے۔ وہ جب نہا دھو کر باہر نکلی تو تن پر ابھی بھی لباس سیاہ ہی تھا، لیکن پہلے سے بھی زیادہ سیاہ، اور اس کے چہرے پر اداسی بھی ویسے ہی تھی، لیکن اب اس میں اور بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ ہونٹوں پر قفل تھا، لیکن آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک سکون سا تھا جو شاید ماں کے پاس جانے کی امید پر ملا تھا۔ نہانے پر اس کے چہرے کی رنگت اور بھی کھل اٹھی تھی، اور جو مٹے اور آنسوؤں کے نشانات تھے وہ بھی صاف ہو چکے تھے، ایسے جیسے بارش کے بعد سب کچھ دھل کر صاف اور بھی نکھرا ہوا۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو کیچر میں قید کرتے سر پر دوپٹہ اوڑھے ان کے قریب آئی تو انہوں نے اس کی بلائیں لیتے اس کے سر پر بڑی سی چادر ڈالی اور اس کا ہاتھ پکڑے اسے ساتھ لیے گاڑی کی طرف بڑھتے اپنے تمام گارڈز اور ملازمین کو دیکھتے اشارے کرنے لگے۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھتے نظریں جھکا کر دروازہ کھولا تو وہ پہلے محمل شاہ کو بٹھاتے ساتھ خود بیٹھ گئیں، اور چند لمحوں میں ایک ساتھ کئی گاڑیاں آگے پیچھے چلنے لگیں۔ آج تجھ سے تیری ماں کا واسطہ دے کر کچھ مانگوں گی محمل پتر، اور تو وعدہ کر کے مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ وہ جب اپنی ماں کی قبر پر رو رو کر تھک کر اپنا سر رکھے سکون سے آنکھیں بند کر گئی تو زینت شاہ کی آواز سنتے سر اٹھا کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب تھا جو کسی صورت تھم نہیں رہا تھا۔ اس کی روتی پرنم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے زینت شاہ کو اس پر ترس تو آیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا
کہ گھٹنے پیٹ سے کبھی آگے نہیں جاتے۔ وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے نا کہ ٹھڈ نال گوڈے نہیں گیڑے ہوندے، مطلب کبھی بھی اپنے بچوں سے آگے دوسرے کے بچے نہیں ہوتے، پھر چاہے کتنا ہی گہرا رشتہ کیوں نہ ہو۔ اور وہ تو ویسے بھی ان سے کوئی دلی وابستگی بھی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ نہ تو کبھی ان کی کوئی بات ہوتی تھی اور نہ ہی زیادہ جان پہچان تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ماں کی قبر پر رکھتے ہوئے رونے لگی، اور محمل شاہ انہیں نم سوالیہ نظروں سے دیکھتے اب کی بار پریشان ہوئی۔ پہلے قسم کھاؤ اپنی ماں کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہ تم مجھے انکار نہیں کرو گی، پھر تمہیں بتاؤں گی۔ زینت شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ماں کی قبر پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، اور یہیں اس سے سب سے بڑی چوک ہوئی، اور وہ انہیں روتے دیکھ جذبات میں بہتے قسم کھا گئی۔ لیکن ان کی مانگ پر وہ اور بھی پریشان ہوتے انہیں دیکھنے لگی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ زینت شاہ اس سے مدد نہیں بلکہ اس سے اس کی زندگی مانگ چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر 2 بجے کے وقت زینت شاہ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لیے نکلیں تو آگے پیچھے کئی گاڑیاں تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگیں۔ وہ پترائی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی ان انجان رستوں پر سفر کرنے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ یہ راستہ کچھ جانا پہچانا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سمجھتی ان کی گاڑی کے ٹائر ایک دم چرچرائے، اور اس کے پیچھے آتے گاڑیاں بھی اس کے آگے پیچھے رکنے لگیں۔ ملازمہ نے آگے بڑھتے گاڑی کا دروازہ کھولا تو زینت شاہ گاڑی سے نیچے اترتے اسے بھی ساتھ اترنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو بمشکل سنبھالتے گاڑی سے باہر نکلی تو اسے سامنے ایک چٹیل میدان نظر آیا۔ اس کے ارد گرد درختوں کی قطاریں لگی تھیں، جن کی لمبائی اوپر دیکھنے سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے آسمان کو چھو رہی ہو، اور ان درختوں کے اس پار کھیتوں میں لہراتا ہوا سبزہ، اور اس لہراتے سبزے پر سب سے خوبصورت نظارہ جو اس کی آنکھوں کو آج شاید دوسری بار تھوڑا سکون دے رہا تھا، وہ اس سبزے میں کہیں کہیں پیلے رنگ کے پھول اور ان کی بھینی بھینی خوشبو۔ غور کرنے سے اسے محسوس ہوا تھا کہ یہ شاید سرسوں ہیں، کیونکہ اکثر اس کی ماں زبردستی اس کے سر میں سرسوں کے تیل سے مالش کرتی تھی، اور وہ چڑھتے ہوئے رونے لگ جاتی، اور وہ اسے سرسوں کے کھیتوں اور اس کے فصل کے بارے میں بتاتے باتوں میں لگاتی، اور وہ باتیں سنتے سنتے وہ مزے سے سو جاتی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے بابا کی تصویریں جن میں وہ اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ نظر آتے تھے، وہ بھی تو سرسوں کے کھیتوں کی ہی تھیں۔ اس وقت پوری فضا میں سرسوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خدا کی اس خوبصورتی کو دیکھنے ہی تو پاکستان آئی تھی، لیکن قدرت نے اسے ابھی تک موقع ہی نہیں دیا تھا، اور اب تو ویسے بھی اسے کچھ دیکھنے کی تمنا رہی نہیں تھی، کیونکہ جس کا ہاتھ پکڑ کر وہ یہ سب نظارے دیکھنا چاہتی تھی، وہ تو کب کا اس کا ہاتھ چھوڑ کر کسی اور کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس ظالم کا خیال ذہن میں آتے سیاہ آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دغا کرتے پلکوں کی باڑ توڑتے رخساروں پر بہنے لگا۔ درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور اس کے وجود کو چیرتے ہوئے زخمی کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے وجود سے ان یادوں کی کرچیوں کو کھینچ کر باہر نکالتی، گاڑیوں کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، اور ایک ساتھ کئی گاڑیاں تیزی سے آتے آگے پیچھے رکیں، اور ان میں سے مسلح گارڈ نکلے۔ سب گارڈز الرٹ ہوتے آس پاس کھڑے ہوئے، اور 2 گارڈز نے آگے بڑھتے ایک گاڑی کے دونوں دروازے کھولے۔ گاڑی میں سے نکلتے وجود کو دیکھتے وہ مجسم ساکت ہوئی۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹک گئیں جس کا اس نے اب خواب میں بھی گمان نہیں کیا تھا، جو پچھلے 1 ہفتے سے اسے اور اس کی ماں کو حویلی میں چھوڑ کر ایسے بھول چکا تھا جیسے وہ اس کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ نہ کوئی رنج، نہ کوئی ملال، نہ کوئی میسج، نہ کوئی کال، نہ کوئی خبر، نہ کوئی اطلاع۔
وہ تو سمجھ چکی تھی کہ وہ موو آن کر چکا ہے۔ وہ جو اپنی ماں کی وجہ سے اپنے آنسوؤں اور دل پر جبر کرتے ڈپٹتی رہی تھی اور انہیں بہنے سے روکے رکھا تھا، انہیں ماں کے جانے کے بعد کھل کر بہنے دیا اور اپنے اندر کے سارے درد، تکلیفیں، کرب اور ٹیسیں اس نے جتنا ہو سکتا تھا چیخنے چلاتے نکالی تھیں، اور آخر کار تھک ہار کر اسے بھی خدا کی رضا مان کر صبر کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج جب تھوڑا صبر آیا تھا تو وہ پھر سے سامنے آ گیا تھا، زخموں کو کریدنے اور ان میں اور کچھیاں کھبونے کے لیے۔ آنکھیں برسات کی طرح بہتے اسے دیکھنے سے باز نہیں آ رہی تھیں، اور آنسو بھی تو کم وقت دھوکہ دے رہے تھے۔ وہ تو سد شکر کہ وہ اس وقت مکمل ڈھکی ہوئی تھی پردے میں، سر سے پاؤں تک مکمل حجاب میں۔ زینت شاہ نے اپنی طرح اسے بھی برقع پہنا رکھا تھا، اور اس پر برقع بھی وہ جس سے آنکھیں تک ڈھکی ہوئی تھیں، اور اسی پردے نے اس کے وقار اور اس کی انا اور اس کی عزت لاج اور اس کی لاج رکھی تھی، جو اب اس کے پاس باقی بچے تھے اپنی ساری دولت میں سے۔ اور وقار اور عزت ہی تو ہوتے ہیں ایک عورت کے پاس جو اسے ٹوٹنے نہیں دیتے، اور وہ ایک چٹان کی طرح کھڑی رہتی ہے اور سب کا مقابلہ کرتی ہے۔ اور اگر آج یہ بھی اس سے چھن جاتے تو شاید وہ اگلا سانس تک نہ لے پاتی۔ وہ اس وقت سیاہ شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر سیاہ چادر ڈالے، آنکھوں پر سیاہی چشمہ لگائے، اپنی سرخ و سفید رنگت کے ساتھ اور پوری وجاہت کے ساتھ چلتا آ رہا تھا اور اس کے اور قریب آ رہا تھا۔ وہ جوں جوں اس کے قریب آ رہا تھا وہ اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ ظالم آج بھی اس کی دھڑکنیں منتشر کرنے کا ہنر رکھتا تھا، اور اس پر پہنا ہوا اس کا سیاہ سوٹ وہ جب گاڑی سے اترا تو سامنے چند گارڈز اور ان کے درمیان میں کھڑی عورتوں کو دیکھتے حیران ہوا تھا۔ وہاں 3 سے 4 عورتیں تھیں، جن میں سے 2 عورتوں نے بڑی چادروں میں خود کو ڈھانپ رکھا تھا، اور 2 عورتیں جو سر سے پاؤں تک برقعوں میں ڈھکی ہوئی تھیں۔ اتنے سارے مردوں میں صرف 2 عورتیں تھیں جو شاید مزمل شاہ کے خاندان کی تھیں، اور دوسری دونوں ملازمائیں جو ان کے قریب سر جھکائے کھڑی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ رات اسے بتایا گیا تھا کہ مزمل شاہ مرد ہے ہی نہیں، اور وہ یہ سن کر حیران ہوا تھا، لیکن آج اس جرگے میں صرف عورتوں کو دیکھتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے چچا اسے کیا سمجھانا چاہتے تھے۔ وہ جب آگے بڑھا تو سامنے 4 پائیاں بچھی تھیں جن پر کچھ مرد بیٹھے مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے۔ زاویار شاہ اور اس کے چچا کے آتے وہ سب کھڑے ہوئے اور ان سے ہاتھ ملانے لگے۔ چند افراد جو زمین پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی انہیں دیکھتے مؤدبانہ انداز سے کھڑے ہوتے سر جھکا گئے۔ اس کی نظر جب سامنے اٹھی تو وہاں ایک بڑی سی کرسی پر ایک بزرگ بیٹھے اپنی مونچھوں کو داؤ دیتے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ زاویار شاہ کو ان کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی۔ اسے لگا کہ شاید اس نے یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں، سوچنے پر بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنے چچا کے ہمراہ آگے بڑھنے لگا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ سلمان شاہ نے آگے بڑھتے ان بزرگ سے مصافحہ کیا تو وہ سردآواز میں جواب دیتے زاویار شاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ شاہ صاحب، یہ زاویار شاہ ہے، میران شاہ یعنی میرے بڑے بھائی کا بیٹا اور میرا بھتیجا۔ سلمان شاہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اچھا، تو یہ ہے میران شاہ کا پتر جسے وہ یہاں کبھی نہیں لایا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے تیرے پتر کا سلمان شاہ، لیکن میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا، لیکن میں نے اپنے اشفاق پتر کو بھیجا تھا۔ وہ بزرگ اب جنازے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ انہیں بتانے لگا تھا۔
سلمان شاہ نے افسوس سے اپنی نظریں جھکا دیں اور پھر سب مردوں نے ہاتھ اٹھاتے فاتحہ پڑھی اور پھر باقاعدہ جرگہ شروع ہوا۔ اس ساری کارروائی کے دوران زاویار شاہ کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی بھٹک کر اس وجود کی طرف اٹھ جاتی تو اب تک اسی طرح ساکت کھڑی یہ سب دیکھتے حیران ہو رہی تھی۔ لیکن ان سب کی آخری باتیں سنتے اس نازک وجود میں ارتعاش پیدا ہوا اور وہ وجود بری طرح لرزنے لگا تھا۔ محمل شاہ کو ونی اور اس کی رسموں کے بارے میں زینت شاہ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اسے تو وہ یہ بتا کر لائی تھی کہ اسے ایک حویلی سے دوسری حویلی تک جانا ہے اور کچھ دن وہاں رہنا ہے جب تک کہ مزمل شاہ حویلی واپس نہیں آ جاتا۔ جیسے ہی مزمل شاہ حویلی واپس لوٹ آئے گا تو وہ اسے وہاں بھیج دیں گی اور اسے واپس لے آئیں گی۔ وہ اسے ہی سچ سمجھتے ہاں کہہ چکی تھی اور ماں کی قبر پر ہاتھ رکھتے قسم بھی کھا چکی تھی اور وعدہ بھی کر چکی تھی کہ ان کی بات مانے گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن یہاں آنے پر اسے معلوم ہوا تھا کہ یہ سارا معاملہ ہی الگ ہے۔ لیکن زینت شاہ، یہ تو تمہاری بیٹی نہیں ہے جسے تم نے اپنے بیٹے کے بدلے میں ونی میں دینا تھا۔ اس آواز پر زاویار شاہ کے ذہن میں کچھ کلک ہوا اور اس کی روح تک جیسے کانپ اٹھی تھی۔ زینت شاہ، یہ نام سنتے اسے پہلا خیال محمل شاہ کا آیا۔ محمل، دل نے شدت سے خواہش کی کہ یہ وہ نہ ہو، لیکن ایک ڈر تھا جو اس کی دھڑکنیں اب ساکت کر رہا تھا۔ وہ دونوں بھی تو ابھی تک پاکستان میں ہی ہیں۔ پہلے ہی یہ بات اسے پریشان کیے ہوئے تھی کہ وہ دونوں ابھی تک واپس کیوں نہیں گئیں۔ وہ اتنے دنوں سے یہ جرگہ انہی کی وجہ سے تو ٹال رہا تھا۔ اس نے بظاہر خاموشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ذریعے اس معاملے سے نمٹنے کے بارے میں پلان بنا چکا تھا۔ لیکن اسے اب پھر سے خاموشی اختیار کرنی پڑے گی اور اپنے پلان کو بھی بدلنا پڑے گا۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے محمل شاہ نے جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو زاویار شاہ کی آنکھوں میں سوال اور شکست دونوں ایک ساتھ دکھے تھے اور اس پر آنکھوں میں نمی بھی تو چمکی تھی، لیکن آخر کیوں وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ شاہ صاحب، گستاخی معاف، لیکن یہ بھی میری ہی بیٹی ہے جسے میں نے اس کے ننیال بھیج دیا تھا، لیکن اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کی خاطر اسے مجھے واپس لانا پڑا۔ اور آپ کو بھی تو میرے خاندان کی لڑکی ہی چاہیے نا، تو پھر یہ میرا ہی خون ہے، آپ چاہو تو اس کا ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہو۔ محمل شاہ تو زینت شاہ کی باتیں سنتے حیران ہو رہی تھی۔ ایک گاؤں کی عورت اور اتنی معلومات، اور اس پر اس عورت کی اتنی چالاکیاں۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی ڈاکٹر کو بلا کر اس بچی کا DNA ٹیسٹ کروائیں گے اور اگر رزلٹ پازیٹیو نکلا تو ہی یہ لڑکی ہم ونی میں لیں گے، ورنہ تم ہمیں چھوٹی بیٹی ونی میں دو گی یا پھر اپنا بیٹا۔ سلمان شاہ نے اپنے ساتھ کھڑے آدمی سے مشورہ کرتے کہا اور پھر ان لوگوں میں بحث شروع ہو گئی کہ لڑکی لینی ہے نا تو پھر ٹیسٹ کروانے کی کیا ضرورت ہے، اور جرگے میں موجود سبھی لوگ آپس میں چہم گوئیاں کرنے شروع ہو چکے تھے۔ ونی میں لینے سے پہلے مجھے لڑکی کو ایک بار دیکھنا ہے۔ ان سب کی چہم گوئیوں کے درمیان زاویار شاہ کی بلند آواز گونجی تو سب پر جیسے سکتہ چھا گیا اور ادھر محمل شاہ کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں روانی آئی۔ اسے خریدنے والا مرد اس کا دلدار نکلا، اس سے تکلیف دہ کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کسی کی جان کے بدلے بیچی جا رہی تھی اور خریدار دل کا دیندار تھا۔ کیا درد تھا، کیا تکلیف تھی، کیا ملال تھا جو اس کے وجود میں اتر کر اسے کرچیوں میں تقسیم کرتے اس پر کھروچیں لگا رہا تھا۔ زخم در زخم اور اس پر پھر سے ایک زخم۔
नहीं, ऐसा तभी होगा जब तुम इस कागज़ पर दस्तखत करते उसे अपने नाम करोगे। जीनत शाह ने हड़बड़ाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा तो ज़ावियार शाह ने उनके साथ खड़े आदमी के हाथ से पेपर पकड़ते उसे देखा। दिल में दुआ करते, अपनी किस्मत रब के हवाले करते, उन कागज़ात पर दस्तखत करते उस नाजुक वजूद को अपने नाम किया। उसके बाद वो उस लड़की की तरफ बढ़ते, उसका हाथ पकड़े, उसे साथ लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। हाथ पर गिरफ्त पड़ते ही उसे महसूस हो गया था कि उसकी तमाम दवाएं रद्द गई हैं। उसने अपने दोस्तों को कोई भी कार्रवाई करने से फ़िलहाल रोक दिया था। वो जिस मुसीबत से उसे बचाना चाहता था, उसे वो अपनी जल्दबाजी और बेवकूफ़ी की वजह से उसमें बुरी तरह फंसा चुका था और अब उसे सोच समझकर ही अगला कदम उठाना था। लेकिन उससे पहले कई सवाल थे जिनके जवाब उसे चाहिए थे। लेकिन क्या वो उसे इसके किसी सवाल का जवाब देगी? जानने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें।